आई थिंक फोटॉन्स के बाद कायनात का सबसे ज़्यादा जो कॉमन पार्टिकल है वो न्यूट्रिनो ही है। आपके अंदर से इस वक्त लाखों करोड़ों गुजर रहे हैं जो कि हम फील नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत लो एनर्जीज पे हैं। जब हम ऑब्जर्वेटरी की बात करते हैं तो लोगों का ख्याल होता है कि एक टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप आप एक डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप बात करिए कि वो एक आइस क्यूब जो है वो 1 किलोमीटर क्रॉस है, राइट, और डेप्थ में भी 1 किलोमीटर है। न्यूट्रिनो टेलीस्कोप की रेजोल्यूशन अभी भी एटलीस्ट इस जनरेशन की जो टेलीस्कोप्स हैं वो कंपेयर टू जो रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स या ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमर्स पढ़ते हैं वो कंपेयर टू दैट काफ़ी बड़ी है। जो एक सवाल साइंस के सिलसिले में, क्योंकि आपका काम जो है वो डार्क मैटर की डिटेक्शन भी है, और डार्क मैटर जो है वो अभी किसी को भी नहीं पता कि वो क्या है। न्यूट्रिनो टेलीस्कोप्स की एडवांसमेंट, एक जो एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च यही है कि हम अपनी पॉइंटिंग कैसे बेहतर कर सकते हैं, कि एग्जैक्टली हम बता सकें कि किस ब्लैक होल के जेट से किस पॉइंट से आया। हेलो कायनातीस, ये है कायनाती चाय, और आज हमारी जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर मेहरुन्निसा, जो पार्टिकल एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। इनका काम जो है वो गैमा रे और न्यूट्रिनो एस्ट्रोनॉमी पर है। अभी हम इसके सिलसिले में उनसे बात करेंगे। और जो डार्क मैटर है, बहुत बड़ी सारी मिस्ट्री है, उसकी नेचर क्या है, अ, और ये पता करेगा कि हमें पता है चला कि नहीं चला इसकी नेचर क्या है। ये जो हैं वो आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी से इनकी एफिलिएशन है, और ये इसके सिलसिले में भी हम बात करेंगे कि आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी क्या है। इन्होंने पीएचडी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर से की थी 2018 में, और अब जो है वो एक पार्टिकल एस्ट्रोफिजिक्स ग्रुप है मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में, वहाँ से मुंसलिक हैं। वो पोस्ट डॉक भी थी वहाँ पर, और अब वहाँ पर वो फैकल्टी मेंबर हैं। पाकिस्तान में इससे पहले जो हैं वो उन्होंने जो बैचलर्स किया है वो फिज़िक्स पे, वो लम्स लाहौर से। तो आज हम ज़रा एस्ट्रोनॉमी के सिलसिले में बात करते हैं। तो डॉक्टर मेहरुन्निसा, खुश आमदेद कायनाती चाय पे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो सबसे पहले तो ज़रा आप रॉचेस्टर में हैं और मैं एमर्स में हूँ, लेकिन इवन हमारे लिए जो है वो सवाल ये होता है कि वहाँ पर ये जो ठंड का मौसम है, सर्दियाँ, वो कैसी चल रही हैं? सर्वाइव हो रही हैं कि नहीं हो रही? अच्छा, इस वक्त खैर मैं मिशिगन में हूँ, रॉचेस्टर से मैंने पीएचडी की थी। ओह हाँ, रॉचेस्टर से या तो पीएचडी की थी। जी राइट, जी राइट, जी राइट, राइट। जी जी। वह मिशिगन, लेकिन वहाँ पर भी हाँ, ठंड इस होती वक्त है। खैर हम गर्मियों का इंतज़ार कर रहे हैं। मिशिगन में स्प्रिंग और समर बहुत खूबसूरत होता है, सर्दी की आपको आदत हो जाती है। तो नहीं तो मिशिगन ज़्यादा ठंड है रॉचेस्टर से कि कम है? इट्स ऑलमोस्ट द सेम एक्चुअली। या टेम्परेचर यहाँ पे जब फ्रीजिंग नहीं होता तो हम उसे अच्छा मौसम कहते हैं बेसिकली। बस ठीक है। अच्छा, तो जब हम ठंड उसकी बात कर रहे हैं, तो आपका ये एक आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, और ये भी ज़रा ठंड से कुछ है, और वो अंटार्कटिका में। कुछ बिल्कुल। अर्से पहले वैसे अगर लोगों को शौक हो तो एक ने कायनाती गपशप भी की थी ये न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के सिलसिले में। तो ये क्या है, और आपका इससे क्या ताल्लुक है? वो ये जो आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी है उसमें तलाश क्या कर रहे हैं आप? सो आइस क्यूब एक अब इस डिटेक्टर को ऑपरेट करते हुए तकरीबन 15 साल होने वाले हैं। ये एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है। सो एस्ट्रोनॉमी से आपकी ऑडियंस का ताल्लुक है। हम कायनात को स्टडी करते हैं मुख्तलिफ किस्म के लाइट को यूज़ करते हुए, और एक आम टेलीस्कोप तो आपको आम जिस तरह बल्ब की रोशनी या सितारे की रोशनी में देखते हैं, लेकिन कायनात को देखने के और भी बड़े तरीके हैं। आप मुख्तलिफ एनर्जीज़ में देख सकते हैं, और आप मुख्तलिफ पार्टिकल्स के ज़रिए भी देख सकते हैं। तो न्यूट्रिनो एक जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिज़िक्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनमें से आप कह लें सबसे ज़्यादा इंट्रोवर्टेड पार्टिकल है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से इंटरैक्ट करता है। लेकिन इसी इंट्रोवर्जन का फ़ायदा ये है कि कायनात के वो हिस्से जहाँ से आपको लाइट नहीं पहुँच सकती, वहाँ से न्यूट्रिनो पहुँच सकता है। और सो बेसिकली ख़ास तौर पे बहुत हाई एनर्जीज़ पे कायनात इज़ इफ़ेक्टिवली ओपेक। वहाँ पे लाइट आप तक पहुँचते-पहुँचते या तो अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी या स्कैटर हो जाएगी,
لیکن نیوٹرینو ایک ایسی چیز ہے جو کہ کیونکہ بہت ہی کم انٹریکٹ کرتی ہے، تو یہ ارلی یونیورس یا بلینز آف لائٹ ایئرز اوے کے جو آبجیکٹس ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے نیوٹرینو ایک ہمارا پریفرڈ میڈیم ہے آپ کہہ لیں. تو آئس کیوب ایک پارٹیکل ڈیٹیکٹر ہے ساؤتھ پول انٹارکٹیکا میں. اور آئس کیوب اس کا نام اس لیے کیونکہ یہ بیسیکلی ایک کیوبک کلومیٹر آف آئس ہے انٹارکٹیکا میں، جس میں ہم نے افیکٹولی لائٹ ڈیٹیکٹرز انسٹرومنٹ کیے ہوئے ہیں. اور ٹیکنیکل ٹرم ان کے لیے فوٹو ملٹی پلائر ٹیوب ہے، لیکن آپ ان کو سمجھ لیں کہ جس طرح ایک بلب انرجی لیتا ہے اور اس کو لائٹ میں کنورٹ کرتا ہے، یہ اس کا الٹا کام کرتے ہیں کہ یہ لائٹ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور اس سے آپ کو انرجی یا کرنٹ دیتے ہیں، جس کو ہم فردر پروسیس کر کے اینالائز کر سکتے ہیں. اب اس کا نیوٹرینو سے کیا تعلق ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ نیوٹرینو بہت ہی ریئرلی انٹریکٹ کرتا ہے، بہت مشکل سے انٹریکٹ کرتا ہے. تو آپ کو اپنا وہ چانس نیوٹرینو دیکھنے کا چانس بڑھانے کے لیے بہت بڑے والیوم کی ضرورت ہے کہ ایک ٹیلیسکوپ تو آپ نے لگا دی ڈوم میں یا ڈیٹیکٹر لگا دیا. ایک نیوٹرینو ٹیلیسکوپ کے لیے آپ کو ایک پورا آئس کا بلاک، اتنا بڑا آئس کا بلاک انسٹرومنٹ کرنا پڑا کہ چلے مہینے میں ایک آدھ نیوٹرینو آپ کو مل جائے گا. اور یہی رفلی ہمارا جو سگنل ریٹ ہے وہ یہی ہے کہ بیک گراؤنڈ سائڈ جس کو ہم واقعی ایسٹرو فزیکل نیوٹرینو کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں، وہ رفلی مہینے میں 2-3 ایونٹس ایسے ہوتے ہیں. تو ہم لٹرلی اس تو کو ایونٹ یا ہاں، تو یہ پرابیبلٹیز کا کھیل ہوا، رائٹ؟ آئی مین ایگزیکٹلی کیونکہ اگر وہ 100 میں سے ایک دفعہ اگر ٹکرائے گا تو آپ کو 100 چیزیں چاہیے تاکہ وہ ایک دفعہ آپ کو وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے. تو ایگزیکٹلی. یہ جو اب ڈفرینشیٹ کر رہی ہیں کہ ایسٹرو فزیکل اور یا دوسرے نیوٹرین، اس میں کیا فرق ہے؟ سو نیوٹرینوز ویسے تو بہت ہی لائک آئی تھنک فوٹونس کے بعد کائنات کا سب سے زیادہ جو کامن پارٹیکل ہے وہ نیوٹرینو ہی ہے. آپ کے اندر سے اس وقت لاکھوں کروڑوں گزر رہے ہیں جو کہ ہم فیل نہیں کر سکتے، لیکن وہ بہت لو انرجیز پہ ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے سورج سے ہر وقت نیوٹرینوز آ رہے ہیں، آپ کے عام فروٹس میں سے پوٹاشیم ڈکے ہوتا ہے، اس میں سے بھی نیوٹرینو پروڈیوس ہوگا، لیکن وہ بہت ہی لو انرجیز ہیں. اب ہم جو ایسٹرو فزیکل نیوٹرینوز جو ہائی انرجیز پہ اسٹڈی کر رہے ہیں، تقریباً ان کی انرجی رینج ہے 1 ٹریلین الیکٹران وولٹ. تو آپ سمجھ لیں ایک عام بلب کی روشنی از اباؤٹ این الیکٹران وولٹ اسکیل رفلی. تو دس از اباؤٹ 1 ٹریلین ٹائمس مور ہائر دین دیٹ. تو بیسیکلی ہاں، ہم نارمل نیوٹرینوز سے ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں اپنے سگنل نیوٹرینوز کو بیسڈ آن دیئر انرجی اسپیکٹرم. کچھ اور بھی پراپرٹیز ہیں لیکن جو مین ڈسکریمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ انرجی. اور ایک اور پراپرٹی جو ہم یوز کرتے ہیں کہ ساؤتھ پول پہ آپ کا ڈیٹیکٹر لوکیٹڈ ہے، زمین کے اندر سے اور دوسرے پارٹیکلز نہیں گزر سکتے، گزرتے گزرتے ایبزارب ہو جائیں گے. نیوٹرینو ایک واحد چیز ہے جو کہ ارتھ کے ناردرن ہیمسفیئر سے بھی آئے تو زمین کے اندر سے گزرتی ہوئی سیدھی آپ کے ڈیٹیکٹر تک پہنچتی ہے. تو اس کو ہم اپ گوئنگ ایونٹ کہتے ہیں کیونکہ وہ نیچے سے آ رہا ہوتا ہے اور آپ کے ڈیٹیکٹر میں پہنچتا ہے. تو یہ ایک اور طریقہ ہے آپ کو سارٹ آف بیک گراؤنڈز ویٹو کرنے کا. ورنہ میجر بیک گراؤنڈ ہمارا کاسمک ریز ہوتی ہیں جس پہ ہم مزید بات کر سکتے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی اس نیوٹرینو ڈیٹیکٹر بنانے کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ معلوم کریں کہ کاسمک ریز کہاں سے آتی ہے جن سے نیوٹرینوز کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور سو وہ ہمارا میجر بیک گراؤنڈ ہے. لیکن ایسٹرو فزیکل نیوٹرینو ہائر انرجی، سمجھ لیں 1 ٹریلین ٹائمز ایز انرجیٹک ایز یور نارمل لائٹ بلب. اور ان میں سے اگین وہ پروسیسز کہاں پہ ہو رہے ہیں کائنات میں جو اتنے ہائی انرجی پارٹیکلز پیدا کر رہے ہیں، ان کو ایکسلریٹ کیسے کر رہے ہیں. کیونکہ جب ہم اپنی یہی کیلکولیشنز کرتے ہیں یہاں پہ، یا آپ میں لیب میں جو ڈیٹیکٹرز بناتے ہیں، یا ایون جو لارج ہیڈرون کولائڈر ہے سرن میں، اس میں بھی ان انرجیز تک وہ ایکسٹریم ایک لمٹ ہے جو کہ جہاں پہ ہم انسانی طریقوں سے ایکسلریٹ کر سکتے ہیں، یا جن کو ہم کہہ دیں ہیومن میڈ طریقے. لیکن کائنات اس سے آرڈرز آف میگنیٹیوڈ ہائر لیولز پہ آپریٹ کر رہی ہے. اور ایسے وہ کیا آبجیکٹس ہیں، ایسے وہ کیا پروسیسز ہیں جن پہ اتنی ہائی انرجیز پیدا ہو سکتی ہیں. ہمارے پاس تھیوریز تو بہت ہیں. وہ بلیک ہولز کے جیٹس ہو سکتے ہیں،
وہ سپر نووا ریمنٹس کے ایکسپلوژنس ہو سکتے ہیں، وہ پلسار ونڈ نیبولے ہو سکتے ہیں جہاں پہ بہت انرجیٹک ونڈز اور گیس ایکسپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، یا پھر وہ ڈارک میٹر بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہم ان سب پروسیسز پہ مزید بات کر سکتے ہیں، آئی کین گو آن تو لوگوں کے لیے ایک جب ہم آبزرویٹری کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ایک ٹیلیسکوپ ہے، جی ٹیلیسکوپ آپ ایک ڈائریکشن میں پوائنٹ کرتے ہیں، جی جی ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ بات کریے کہ وہ ایک آئس کیوب جو ہے وہ 1 کلومیٹر اکراس جی ہے، جی رائٹ؟ اور جی ڈیپتھ میں بھی 1 کلومیٹر ہے جی جی برف کے نیچے، رائٹ؟ برف تو کے نیچے، یہ ایک لحاظ سے یہ جو ٹیلیسکوپ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک برف کا ایک کیوب ہے جی جی جو کہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے۔ تو جی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو کوئی چیز یہ نیوٹرینو ڈیٹیکٹ ہوا؟ پہلی بات جی تو یہ جی کہ آپ پوائنٹ تو نہیں کر رہے اس کو، وہ تو جہاں پر ہے وہاں پر ہے، اور آپ کہہ وہاں رہے ہیں پر کہ وہ ہے، نیچے سے بھی آ سکتا ہے، اوپر سے بھی آ سکتا ہے، اوپر کیونکہ سے وہ بھی آ زمین کے سکتا، اندر سے گزرے گا۔ تو بالکل۔ آپ کو یہ کیسے پتا کہ وہ جو نیوٹرینو ہے وہ کس جگہ سے آیا؟ اچھا، کیونکہ اگر آپ کو سورس پتا کرنی ہے تو آپ کو وہ بھی تو پتا کرنا ہوگا کہ کہاں ہے۔ بالکل، بہت اچھا سوال ہے یہ۔ سو 2 چیزیں، ایک تو ٹیلیسکوپ کی جس کو ہم فیلڈ آف ویو کہتے ہیں کہ اسکائی کا کتنا وہ ایریا دیکھ رہا ہے، تو وہ تو ایک بلاک آف آئس ہے، فکسڈ ہے زمین پہ، جو جیسے جیسے زمین گھومتی ہے وہ بھی اسکائی کا وہی ایریا اسکین کر رہا ہے۔ اب آتی ہے ڈائریکشن، تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ برف کے اندر اسینشلی لائٹ ڈیٹیکٹرز ہیں، اور تقریباً یہ 5000 ڈفرینٹ لائٹ ڈیٹیکٹرز ہیں، اور ایک گریڈ کی فارم میں پلیسڈ ہے۔ تو نیوٹرینو آتا ہے، لائٹ سے ٹکراتا ہے، اور ایک سیکنڈری شاور آف پارٹیکلز پروڈیوس کرتا ہے، اور برف میں جب یہ شاور آف پارٹیکلز ٹریول کرتے ہیں تو وہ لائٹ پروڈیوس کرتے ہیں، جس کو ہم شیرنکوف ریڈیشن بھی کہتے ہیں۔ تو وہ ریڈیشن بیسیکلی یہ پی ایم ٹیز یا لائٹ ڈیٹیکٹرز ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں، اور جس آرڈر میں یہ بلبز لائٹ اپ ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس ڈائریکشن سے چیز آئی۔ تو آپ کے اگر آپ 6 بلب پلیس کریں ایک لائن میں، اگر پہلا جس ٹائم پہ آ رہا ہے، دوسرا دس ٹائم پہ آ رہا ہے، تیسرا ٹائم پہ آ رہا ہے، تو آپ ایک لائن کھینچ سکتے ہیں اس کے تھرو سے۔ تو یہی بیسیکلی چیز ہم یوز کرتے ہیں، اور وہ ابھی میں سمپلیفائی کر کے بتا رہی ہوں، ایک لائن میں ہمیشہ لائٹ اپ نہیں ہوتے، اٹس مور لائک بلاب آف لائٹ۔ اور جو ہمارا اصل کام ہے میرا اور میرے اسٹوڈنٹس کا، وہ اسی چیز سے لڑنے میں جاتا ہے 90% ہمارا، کہ ڈائریکشن اس کی کیا تھی اور کہاں سے آئی، اور اس میں بیسیکلی آپ جو یوز کر رہے ہیں را انفارمیشن، ٹائمنگ لائٹ پلسز کی، اور کتنی لائٹ کی انرجی تھی۔ سو ان 2 سارٹ آف فنڈامنٹل آبزرویبلس کو یوز کرتے ہوئے ہم ٹریس بیک کر سکتے ہیں کہ کہاں سے آیا۔ اب اور یہ مشکل چیز ہے، کیونکہ ایک ٹریڈیشنل جو ٹیلیسکوپ ہوتی ہے وہ تو آپ کو بہت تقریباً ڈپینڈنگ آن اٹس جیسے ہم ریزولوشن کہتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی دیکھ سکتی ہے۔ نیوٹرینو ٹیلیسکوپ کی ریزولوشن ابھی بھی ایٹ لیسٹ اس جنریشن کی جو ٹیلیسکوپس ہیں وہ کمپیئر ٹو جو ریڈیو اسٹرانومرز یا آپٹیکل اسٹرانومرز پڑھتے ہیں، وہ کمپیئر ٹو دیٹ کافی بڑی ہے۔ کہ اگر آپ مجھے کہیں کہ آپ بتا سکتی ہیں کہاں سے آیا نیوٹرینو، تو میں آپ کو رفلی یہ کہہ سکوں گی کہ اچھا آپ آسمان میں دیکھیں، رفلی ایک آدھا ڈگری تقریباً، جو کہ چاند کے سائز آپ کہہ لیں، اس سرکل میں سے آیا ہے، بٹ اس سے زیادہ پن پوائنٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا۔ تو نیوٹرینو ٹیلیسکوپس کی ایڈوانسمنٹ، ایک جو ایکٹیو ایریا آف ریسرچ یہی ہے کہ ہم اپنی پوائنٹنگ کیسے بہتر کر سکتے ہیں، کہ ایگزیکٹلی ہم بتا سکیں کہ کس بلیک ہول کے جیٹ سے کس پوائنٹ سے آیا۔ اس وقت ہم جب نیوٹرینو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو اس کے سرکل میں 5-6 بلیک ہولز ہوتے ہیں اکثر، اور پتہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کس وقت سے آیا۔ تو اسی لیے پھر ہم دوسرے اسٹرانومرس کو اسی وقت الرٹ جاتا ہے کہ آپ چیک کریں کیا آپ نے کچھ دیکھا اسی ٹائم پہ جب یہ نیوٹرینو آیا۔ تو یہ اسٹرانومی، جس کو ملٹی میسنجر اسٹرانومی بھی کہتے ہیں، کافی ڈائنامک فیلڈ ہے، کافی ریئل ٹائم کمیونٹی انوالومنٹ ہے اس میں۔ آپ ایون عام لوگ، آپ اپنے ایپس پہ آپ کو بھی نیوٹرینو الرٹ آ سکتا ہے، اگر اف یو وانٹ ٹو کیپ اپ ود دس، کہ مہینے میں ایک بار آپ کو الرٹ آئے اور آپ فوراً آسمان میں دیکھیں کہ کیا کچھ ہو رہا تھا اس وقت، کوئی ٹرانزینٹ ایکسپلوژن کسی اور ویو لینتھ میں آبزرو ہوا۔ اور یہی طریقہ ہے ایک ہمارے پاس ٹیسٹ کرنے کا، بہت ساری تھیوریز،
کہ وہ نیوٹرینو پروڈکشن کیسے ہو رہی ہے اور کیا ان کے ڈفرینٹ ویو لینتھس میں کیا کاؤنٹر پارٹس ہیں. وہ مجھے یاد ہے یہ پرانے زمانے کی بات ہے، وہ جو 1987 کا جو سپر نووا تھا، جی تو جی وہ اس وقت جو ہے جو ایک یہ لارج میجلینک کلاؤڈ میں ہوا تھا، تو ہماری اپنی کہکشاں میں نہیں لیکن ہماری جو سیٹلائٹ کہکشاں ہے وہاں پر ہوا تھا. اور اس میں جو ایک چیز تھی کہ جب انہوں نے بعد میں دیکھا یا اس کے فوراً بعد انہوں نے چیک کیا تو نیوٹرینوز کی ڈیٹیکشن جو ہے وہ جو اس کی روشنی کی ڈیٹیکشن سے کچھ پہلے پہنچ گئی تھی. بالکل. یعنی کہ سپر نووا تو ہوا لیکن یہ جو نیوٹرینوز ہیں وہ کیونکہ وہ رکنا ان کا مشکل ہوتا ہے جی جی تو وہ بلکہ پہنچ گئے تھے. تو یہ ملٹی میسنجر تو یہ تو آپ کو بتا سکتی ہے کہ ابھی کہیں پر کوئی چیز ہونے والی ہے ایک لحاظ سے. بالکل. اور یہی اس وقت ریئل ٹائم کمیونیکیشن کا یہی فائدہ ہوتا ہے اور اس وقت بھی ایک باقاعدہ نیٹ ورک موجود ہے ایسٹرونامرز کا کہ جیسے ہی پہلا نیوٹرینو آئے دنیا تیار ہو جائے کہ سپر نووا ہونے والا ہے. اور ہماری گیلیکسی میں تو بڑے عرصے سے ایکسپیکٹڈ ہے، آج نہیں تو کل، یا ہو سکتا ہے ایک اور 100 سال ویٹ کرنا پڑے. یہ تھوڑے سے انپرڈکٹیبل چیزیں، لیکن ہسٹوریکلی اگر آپ ریٹ دیکھیں تو ہماری گیلیکسی میں چانسز ہیں کہ شاید میرے آپ کے لائف ٹائم میں ہمیں دیکھنے کو ملے جسٹ وہ بیسڈ آن ہسٹوریکل وہ ریٹس. بیٹل جوس کا ہم انتظار کرتے رہتے ہیں تو میرا ایگزیکٹلی خیال ہے آپ ہی ذرا وہ چیک کر کے بتائیں گے کہ کیا ایگزیکٹلی. تو سچویشن ہے. اگر ہوا تو سب سے پہلے جو اسپوائلر آپ کو آئے گا وہ نیوٹرینو آبزرویٹریز سے آئے گا. بالکل. تو لوگوں کو جو ہے وہ اپڈیٹ لے لینی چاہیے وہ ایپ کی بالکل. جو ہے تاکہ وہ اگر بیٹل جوس کا فوراً سے پتہ چلا تو وہ چلے. جو بائی دا وے اس سے پہلے کہ میں ایک اور آپ سے سائنس کے بارے میں سوال پوچھوں، آپ کا انٹارکٹیکا جانے کا موقع ملا آپ کو؟ میرا ابھی تک اتفاق نہیں اوہ! ہوا. اب کیونکہ میں جس مقام پہ ہوں وہاں پہ اب میرے اسٹوڈنٹس اور پوسٹ ڈاکس ہی جاتے ہیں. مجھے ٹریننگ کرنی ہوتی ہے اور میری اپنی ریسرچ کا تعلق زیادہ ڈیٹا انالیسز اور سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن سے ہے. تو انٹارکٹیکا جانے کے لیے آپ کو ایک تو تھوڑا تندرست و توانا ہونا چاہیے اور تھوڑا ہارڈ ویئر ایکسپرٹیز بھی آپ کی بہتر ہونی چاہیے. اپرچونیٹیز بہت ہیں لیکن ساؤتھ پول جانا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کسی اور پلانٹ پہ جانا ہو. تو اس لیے ابھی تک میرا اتفاق نہیں ہوا لیکن ایک دو اور پاکستانی ریسرچرز ہیں جن کا اتفاق ہو چکا ہے. اچھا، وہ جی جی کہاں پر؟ اسٹرانومی کے سلسلے میں یا فزکس کے سلسلے میں یا فزکس الگ کے سے؟ سلسلے میں ہی. اور میں آپ کو شاید اس کے بعد ان کا کانٹیکٹ بھی دے سکتی ہوں. ٹھیک ہے. عزیر لطیف ایک وہ بھی اسی میری ہی فیلڈ سے ان کا تعلق ہے رفلی. وہ ایک ریڈیو نیوٹرینو آبزرویٹری کے سلسلے میں انٹارکٹیکا گئے تھے. اچھا جی اچھا. جی نہیں دیٹس گریٹ. آئی مین جسٹ وہ جو آئی مین میرا بھی جانے کا تو اتفاق نہیں ہوا لیکن جو میں نے اس کے اندر آئی مین اٹ لکس لائک امیزنگ. اور وہ جو آپ نے بات کی کہ ایک اور ہی سیارہ جیسی چیز ہے دیٹس واٹ اٹ لکس لائک بیسیکلی. جی جی تو جو ایک سوال سائنس کے سلسلے میں کیونکہ آپ کا کام جو ہے وہ ڈارک میٹر کی ڈیٹیکشن بھی ہے اور جی ڈارک جی میٹر جو ہے وہ ابھی کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا ہے. جی جی تو آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ تھیوریٹکلی اگر آپ بتا سکیں کہ لوگوں کے لیے بھی کہ ڈارک میٹر جو ہے اس کی بیسک ڈیفینیشن کیا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ڈارک میٹر کیا ہے تو پھر اس کو آپ کیسے کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو ڈیٹیکٹ کریں. بالکل. تو ڈارک میٹر اور آپ نے بھی یقیناً اس پہ پاس میں ڈسکشنز کی ہیں کہ ہماری یونیورس جتنی ہمیں نظر آتی ہے، کائنات جتنی نظر آتی ہے، وہ اس کا ایک بہت چھوٹا سا فریکشن ہے، بہت چھوٹا سا حصہ ہے. تقریباً ہماری اپنی کہکشاں کی اگزامپل لے لیں، اس کا جو 80% مادہ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن انڈائریکٹ طریقے ہوتے ہیں چیزوں کو دیکھنے کے. اور اس ایک ڈارک میٹر کا سب سے بڑا ایفیکٹ یہی ہے کہ اس نے چیزوں کو اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے. ایک طرح سے آپ کہہ لیں اگر ڈارک میٹر نہ ہوتا تو بہت عرصہ پہلے ہمارے ستارے بلو اپ کر چکے ہوتے یا ایک دوسرے سے بہت دور جا چکی ہوتی ہیں چیزیں. تو وہ جو اسٹرکچر مینٹین کیا ہوا گیلیکسی کا اور کائنات کا بڑے اسکیلس پہ وہ ڈارک میٹر نے ہی کیا ہوا ہے. اس کے اور ڈارک میٹر کی بہت مختلف طریقے سے ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے. جو ایک کامن وہ یہی ہے کہ جس سپیڈ سے ہمارے ستارے روٹیٹ کر رہے ہیں گیلیکسی کے ارد گرد، وہ اگر ڈارک میٹر نہ ہوتا تو بہت سلو ہوتی. لیکن ڈارک میٹر کی وجہ سے ہی وہ ایک خاص سپیڈ سے
بڑے بڑے ڈسٹینسز پہ روٹیٹ کر رہی ہیں. تو ہماری کہکشاں کا سوچ لیں کہ آپ ستاروں کے علاوہ اور گیس کے علاوہ ایک نہ دکھنے والا ایک انویزیبل ہیلو ہے ہمارے ارد گرد جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. لیکن نظر اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ وہ لائٹ سے انٹریکٹ نہیں کرتا ابھی تک ہم نے جتنا اس کو اسٹڈی کیا ہے. اب سوال یہ کہ وہ پھر ہیلو کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ ایسی کیا چیز ہے جس نے ہماری کہکشاؤں کو کلسٹرز کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے؟ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے انویزیبل اسٹرکچر ہے. تو پارٹیکل فزسسٹ ظاہر ہے وہ بھی نئی فزکس ڈھونڈنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو فنڈامنٹل فزکس کے ماڈلز ہیں اس وقت وہ ان میں بھی کچھ کمی ہے. نیوٹرینوز کی ایک مثال ہے کیونکہ نیوٹرینوز خاص طور پہ ان کے میسز کیا ہیں ہمیں وہ ابھی تک نہیں پتہ. نیوٹرینوز مختلف قسم کے فلیورز میں چینج کرتے رہتے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں پتہ. تو ان سوالوں کو ان پزلز کو سالو کرنے کے لیے جو تھیوریز ہیں ان میں سے کچھ یہ پریڈکٹ کرتی ہیں کہ ڈارک میٹر ایک ایسا پارٹیکل ہو سکتا ہے جو کہ نیوٹرینوز پروڈیوس کرتا ہو یا گیما ریز پروڈیوس کرتا ہو. اچھا وہ کیسے کرے گا کہ ویسے تو کمپلیٹلی انرٹ ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن ونس ان اے وائل اگر ڈارک میٹر کی ڈینسٹی کسی جگہ پہ اتنی بلڈ اپ ہو جائے. ایک مثال ہے ہماری کہکشاں کا جو بالکل سینٹر ہے وہاں پہ بے شمار چیزیں ہیں اور ڈارک میٹر کی ڈینسٹی بھی سب سے زیادہ وہی ہے لوکلی. تو ونس ان اے وائل ڈارک میٹر کے دو پارٹیکلز آئیں ٹکرائیں اور وہ خاصا انرجیٹک پروسیس ہوگا اور اس کا جو آؤٹ پٹ ہوگا اس میں نیوٹرینوز پیدا ہو سکتے ہیں گیما ریز پیدا ہو سکتی ہیں. اور یہ جو نیوٹرینوز اور گیما ریز پیدا ہوں گی ان کی انرجی پروفائل بہت مختلف ہوگا جو کہ ہم دوسرے عام ایسٹرو فزیکل آبجیکٹ سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. تو اس کا ڈارک میٹر انائلیشن یا ڈکے بھی کہتے ہیں اسے. تو جو میری جو تحقیق ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے سگنلز آف ڈارک میٹر انائلیشن اینڈ ڈکے ڈفرینٹ آبجیکٹ سے. تو ہم مختلف گیلیکسی کلسٹرز کو آبزرو کر رہے ہیں اپنی گیلیکسی کا سینٹر آبزرو کر رہے ہیں اپنا سورج آبزرو کر رہے ہیں اور اس تلاش میں ہے کہ وہاں سے اور بھی بہت کچھ آ رہا ہے لیکن کیا ڈارک میٹر بھی ہمیں کوئی میسج بھیج رہا ہے. اور ابھی تک ہماری سرچ ایمٹی ہے لیکن یہ جو تحقیق کا ایریا یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ڈیٹا آبزرو کرتے ہیں بہت سارا اور چیزیں رول آؤٹ کرتے ہیں کہ اچھا اگر اتنا ڈارک میٹر ڈکے ہو رہا ہوتا تو اب تک ہم نے دیکھ لیا ہوتا اتنا ہو رہا تو اب تک ہم نے دیکھ لیا ہوتا. تو ہم آہستہ آہستہ وہ پش ڈاؤن کر رہے ہیں بیریئر اور اپنی لمٹس اور امید یہی ہے کہ اگر ہماری جنریشن نہیں تو ہم سے اگلی جنریشن ڈیفینیٹلی یا تو کمپلیٹلی ان تھیوریز کو رول آؤٹ کر دے گی یا پھر ڈھونڈ لے گی وہ سائن. تو جہاں بے شمار اور چیزیں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں یہ ڈیٹیکٹرز بڑے بڑے ڈیٹیکٹرز ہمیں ایک اپرچونیٹی دیتے ہیں کہ ہم نئی فزکس کی تلاش بھی کر سکیں جس میں اور اس طریقے سے ہم ڈارک میٹر کا سوال بھی سالو کر سکیں. اچھا تو وہ جو اٹالین وہ جو ایکسپیریمنٹس ہیں جس میں وہ کچھ آتا رہتا ہے کہ پہلے کہ شاید انہوں نے ڈارک میٹر کا وہ ڈیٹیکشن ہوا پھر کچھ بہت ہی ہلکی سی ڈیٹیکشن تھی پھر اس کے بعد دوبارہ سے آیا کہ مے بی مگر وہ کنفرم نہیں ہوئے. تو کیا وہ اسی سسٹم کو دیکھ رہے ہیں؟ آئی مین آئی نو کنفرمیشن تو نہیں ہے وہ لیکن کیا ان کے جو ایکسپیریمنٹس ہیں وہ اسی تھیوری یہ جو آپ جس کی بات کر رہی ہیں کہ وہ ڈارک میٹر انائلیشن وہ اسی کو دیکھ رہے ہیں اور شاید ڈیٹیکٹ ہو رہا ہو یا کیا سٹیٹس ہے اس کا؟ سو اس کو وہ جو لیبس میں ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں ڈارک میٹر ڈائریکٹ ڈیٹیکشن. سو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ڈارک میٹر کا پارٹیکل آئے اور اس میں سے ان کے ڈیٹیکٹر میں آ کے ٹکرائے اور کوئی سگنیچر پروڈیوس کرے. تو ابھی تک وہ تھوڑا جس ایکسپیریمنٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں ڈاما ان کے ریزلٹس تھوڑے کنٹروورشل ہیں. جو سائنس کے جو ٹرانسپیرنسی کے تقاضے ہیں اس پہ وہ پورا نہیں اترتے. تو اور بائی دا وے جو ہم نے آئس کیوب نے اور ہاک نے اور مختلف ایکسپیریمنٹس نے جو انائلیشن کے ذریعے جو جسے آپ کہتے ہیں پیرامیٹر اسپیس اسکین کی ہے
وہ بھی انٹینشن ہے ود ڈاما کے ریزلٹ سے. تو اچھا. اگر مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر ان کے ریزلٹس واقعی ڈارک میٹر ہوتے تو اب تک ہم وہ دیکھ چکے ہوتے ان دوسرے ڈیٹیکٹرز میں. تو صحیح. اسی لیے اس کو کنٹروورشل کہا جاتا ہے. اور بھی مختلف ایکسپیریمنٹس ہیں جنہوں نے وہ ریپروڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی جو ڈاما نے دیکھا تھا وہ ڈارک میٹر کا سگنل ہی تھا. تو اس میں ظاہر ہے یہ کٹنگ ایج ریسرچ کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ایکسپیریمنٹس مشکل ہوتے ہیں، اور چانس ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز جس کو آپ نے پہلے اکاؤنٹ فار نہ کیا ہو وہ آپ کا ایکسپیریمنٹ ڈسٹرب کر رہی ہو. لیکن فائدہ بھی مختلف ایکسپیریمنٹس پیدا کرنے کا، کریٹ کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ریزلٹس کراس چیک کر سکیں. اور سائنس کا یہ فائدہ ہے کہ چیزیں ریپروڈیوس ہونی چاہیے. کوئی ایک ایکسپیریمنٹ یا انسان یہ کوئی اپنے سچ پہ اپنی وہ نہیں رکھ سکتا سول لیگیسی. تو اسی لیے کراس چیکنگ ریزلٹس کی بہت ضروری ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہی کہوں گی کہ ڈارک میٹر کا سوال ابھی بھی اوپن ہے، اور مزید ریسرچ اس پہ جاری ہے. اور اگر مل جائے ڈارک میٹر کا ایویڈنس تو نوبیل پرائز کے جو ہے وہ بھی تیاری کرنی ہوگی، کیونکہ جو بھی جس ٹیم نے بھی تلاش کیا میرا خیال ہے وہ کیونکہ بڑا سوال ہے. بالکل. جی جی. اور اس کو کئی سال لگیں گے، بہت سارے مختلف طریقوں سے اسے ڈھونڈنا ہوگا. کوئی ایک ایکسپیریمنٹ یا کوئی ایک تھیورسٹ نہیں ہوگا جو کہ ایونچولی آج سے ہو سکتا ہے 50 سال بعد کہیں کہ انہوں نے ڈارک میٹر ڈھونڈا. سائنس میں ظاہر ہے بڑا کولیبوریٹو ایفرٹس ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں مل کے فائنلی آپ کو ایک حتمی نتیجے کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو ہم اس بیسیکلی جرنی کا حصہ ہیں اس وقت. اچھا، آپ نے ذکر کیا تھا شروع میں، اور یہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کے لیے شاید وہ کاسمک ریز کا، تو جی وہ جی. اکثر وہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ کوئی سپر ہیرو وغیرہ کے جو ویپنس ہیں اس میں کاسمک ریز ہوں. تو آپ کی جی ریسرچ بھی اس سلسلے میں ہے، تو وہ کیا ہے اگر آپ اس کے سلسلے میں بتا سکیں، اور اگین آپ کی ریسرچ سے وہ کس طرح سے کنیکٹڈ ہیں؟ بالکل. سو کاسمک ریز بیسیکلی بہت ہائی انرجی پارٹیکلز ہیں جو کہ اسپیس سے تقریباً ہر سیکنڈ بارش ہو رہی ہے آپ پہ. بہت ہائی انرجی ہیں، آپ کو فیل نہیں ہوتے کیونکہ ہماری ایٹماسفیئر زیادہ تر ان کو بلاک کر دیتی ہے یا تقریباً ڈسٹروائے کر دیتی ہے. تو بائی دا ٹائم وہ آپ تک پہنچتے ہیں ان کا کوئی ایز سچ نیگیٹو افیکٹ نہیں ہوتا. لیکن بیسیکلی پچھلے 100 سال سے وہ کانسٹنٹلی آبزرو ہو رہے ہیں. پہلی بار وکٹر ہیس ایک جرمن سائنسدان تھا جس نے کنفرم کیا تھا کہ یہ چیزیں واقعی زمین سے باہر آ رہی ہیں. وہ ایک بلون میں بیٹھ کے اوپر گیا تھا، اور جیسے جیسے وہ اوپر جاتا گیا یہ کاسمک ریز کا فلکس بڑھتا گیا. تو جس سے اس نے اندازہ لگایا کہ یہ چیزیں واقعی باہر سے آ رہی ہیں، زمین کے اندر سے نہیں آ رہی. کیونکہ اس زمانے میں پازل یہ تھا کہ یہ چیزیں ان کے کاسمک رے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں، زیادہ تر پروٹونز ہیں لیکن الیکٹرانز، پازیٹرون، میونز بھی ہیں. اور جو بھی کوئی سائنسدان لیب میں تحقیق کرنے جاتا تھا خواہ مخواہ ایک بیک گراؤنڈ آ جاتا تھا. تو لوگ پتہ کرنا چاہتے تھے یہ کہاں سے آ رہی ہیں. تو ابھی تک جو ہم نے جو کنفرمیشن وکٹر ہیس نے کی کہ یہ واقعی زمین سے باہر آ رہی ہیں. اور لیکن پھر اس کے بعد 100 سال میں کافی زیادہ تحقیق ہوئی ہے، ہمارے تھیوریٹیکل ایڈوانسز بہت زیادہ ہوئے ہیں. اور سوال یہی ہے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اتنی ہائی انرجی ایسا کائنات میں کیا پروسیس ہے جو ان کو ایکسلریٹ کر سکتا ہے. ہائی انرجی کی اگزامپل اگر میں دوں، سوچیں اگر آپ، کیونکہ پاکستانی آڈینس ہے، کرکٹ ایک فاسٹ بالر کی جو بال ہوتی ہے، ایک عام بال کا ویٹ تقریباً 100-200 گرامز کے قریب ہوتا ہے. تو جتنی کائنیٹک انرجی اس بال میں ہوتی ہیں، سوچیں اگر آپ وہی انرجی ایک چھوٹے سے ذرے، ایک پروٹون میں کنڈینس کر دیں تو وہ چیز کتنی ڈسٹرکٹیو ہو چکی ہوگی، اور کتنا بڑا آپ کو ایکسلریٹر چاہیے ہوگا. کہ اگر اسی طرح کی آپ کو ایکسلریشن اپنی لیب میں کرنی ہوگی تو آپ کو وہ ڈیٹیکٹر تقریباً مرکری کے آربٹ جتنا بڑا بنانا پڑے گا. کیونکہ
کیونکہ ہم جو زمین میں اپنی لیبز میں ایکسلریشن میگنیٹس کو یوز کرتے ہیں تو وہ بیسکلی آپ کو بہت زیادہ پاورفل میگنیٹس چاہیے ہوں گے. تو ظاہرہ مرکری کے آربٹ جتنا بڑا تو ہم بنا نہیں سکتے. تو گیس ہمارا یہی ہے کہ یہ چیز ایسے پروسیسز بلیک ہولز کے جیٹس میں ہی شاید ہو سکتے ہیں, وہی اتنے پاورفل ہو سکتے ہیں. تو کاسمک ریز کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈیٹیکٹ تو بڑے عرصے سے کر رہے ہیں, لیکن وہ چارجڈ پارٹیکلز ہیں. تو چارج پارٹیکل جب تک ہم تک پہنچتا ہے وہ اپنی پوری ڈائریکشنل انفارمیشن لوز کر چکا ہوتا ہے, کیونکہ وہ میگنیٹک فیلڈ سے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ہر جگہ سے اسے دھکے پڑ رہے ہیں. تو بائی دا ٹائم وہ ارتھ تک پہنچتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ اس طرف سے آیا یا اس طرف سے آیا. لیکن نیوٹرل پارٹیکلز پہ میگنیٹک فیلڈ کا اثر نہیں ہوتا. اور نیوٹرل پارٹیکلز کیا ہیں ہمارے پاس؟ نیوٹرینوز یا گیما ریز. تو اسی لیے جن جگہوں پہ کاسمک ریز پیدا ہو رہی ہیں وہاں پہ نیوٹرینوز بھی پیدا ہو رہے ہوں گے. اسی لیے ہم نیوٹرینوز کے ذریعے کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کاسمک ریز کیسے پیدا ہوتی ہیں اور کہاں پہ ایکسلریٹ ہو رہی ہیں اور ہم تک کیسے پہنچ رہی ہیں. تو نیوٹرینوز اور گیما ریز جو کہ اسی انرجی اسکیل پہ لیکن لائٹ کی قسم ہوتی ہے, وہ ہم تک ڈائریکٹلی پہنچ سکتے ہیں. تو ہم بیسیکلی کاسمک ریز کے سورسز کو سمجھنے کے لیے نیوٹرینوز کا استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے بھی جو کچھ عرصہ پہلے ویڈیو بنائی تھی NGC 1068 پہ, تو اس کو بھی ہم ایک کاسمک رے سورس کنسیڈر اسی لیے کریں گے کہ وہاں سے ہم نے نیوٹرینوز ڈیٹیکٹ کیے ہیں. کیونکہ NGC 1068 میں جو کاسمک رے ایکسلریشن ہوئی وہ کاسمک ریز ہم تک ڈائریکٹلی نہیں پہنچ رہی, کیونکہ وہ گیلیکسی میں گھوم گھام کے آتی ہیں بیسیکلی کئی کروڑ سال لگا کے. لیکن نیوٹرینو وہاں سے سیدھا آیا, کیونکہ وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ راستے میں میٹر ہے, گیس ہے یا کسی اور چیز نے ابزارب کرنا ہے, وہ سیدھا ہم تک پہنچتا ہے. تو نیوٹرینوز ایک طرح سے ہماری انڈائریکٹ ذریعہ ہے کاسمک ریسورسز کو اسٹڈی کرنے کے لیے. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا تو ٹھیک ہے, نیوٹرینو تو مل گیا مجھے, یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نیوٹرینو سے آپ کو پتہ چلا کہ وہاں پر کیا پروسیسز ہو رہے ہیں NGC مثال کے طور پہ وہاں پہ بلیک ہول کے پاس. جی جی. لیکن آپ کو یہ تو نہیں پتا کہ کون سے کاسمک ریز اس نیوٹرینو کے ساتھ منسلک ہیں. نہیں, یہ ہم پتہ نہیں کر سکتے, وہ تو نہیں پتہ کر سکتے ظاہر ہے. لیکن آپ اس اسکیل پہ ایک پاپولیشن لیول اسٹڈی کرتے ہیں ظاہر ہے, تو ہم اندازہ یہی کرا رہے ہیں کہ اس انرجی کے پروسیس کن پوٹینشیل جگہوں پہ ہو سکتے ہیں. جو یہ کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ کس قسم کا نیوٹرینو ہے, تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قسم کے نیوٹرینو کے پروسیس کے ساتھ کس قسم کے کاسمک ریز بنی ہوں گی. حالانکہ وہ ہمارے پاس ابھی موجود نہیں جو اس کے والے ہیں, لیکن کسی اور سے جب آئے ہوں ہم ان کو ایگزیکٹلی. بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں زبردست, یہ وہ زبردست قسم کے یہ جو تمام چیزیں ہیں کٹنگ ایج سائنس ہے, بہت ڈارک میٹر کے سلسلے میں بھی اور یہ جو بلیک ہولز کے سمجھنے کے سلسلے میں بھی. تو ابھی ہم آخر کی طرف آ رہے ہیں. اگر میں آپ سے اگین بہت ہی بیسک قسم کا سوال وہ, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو شوق کیسے ہوا فزکس اسٹرانومی کا؟ پاکستان سے آپ آ رہی ہیں تو وہ کیسے پیدا ہوا؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ظاہر بچپن سے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا اور ظاہر اس سلسلے میں فیملی کی طرف سے بھی انکریجمنٹ تھی, اور مجھے اچھے میتھ اور سائنس ٹیچرز ملے اسکولز میں, یونیورسٹیز کے, ان کی انکریجمنٹ تھی. تو میں کوئی ایک وہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے ایک دن رات کو اٹھ کے ستارے دیکھے اور بس میں فیسنیٹ ہو گئی. آئی تھنک کلیکٹیو پروسیس ہوتا ہے, اور اس کا کریڈٹ میں اپنے میرے خیال سے بچپن میں جتنے مجھے اچھے ٹیچرز ملے اور ایجوکیشن ملی. اگر میں کوئی ایک شاید کتاب کا حوالہ دوں تو ہاں ضرور میں نے بریف ہسٹری آف ٹائم پڑھی تھی مڈل اسکول میں. اس وقت ساری سمجھ نہیں آئی تھی لیکن فیسنیٹ ضرور کیا تھا. اسٹیفن ہاکنگ کی بالکل, کہ اچھا ہمارے کائنات میں اور بھی اس طرح کے جو آپ کی روزمرہ کی زندگی سے ہٹ کے کچھ ہے, کائنات میں کچھ بڑا ہے اور اسے یقیناً پڑھنا چاہیے. اسی طرح کارل سیگن کی ویڈیوز ہو گئیں یا کتاب ان کی کاسموس ہو گئی. تو ان ساری چیزوں سے انسپریشن آیا, اور
उसके अलावा मेरे एक कह लें चचा हैं जो कि खुद भी फिजिसिस्ट हैं, तो वो भी मुझे इनकरेज करते रहते थे। मुझे मैं स्कूल में ही थी तो वो मुझे यूनिवर्सिटी लेवल फिजिक्स की किताबें गिफ्ट किया करते थे, तो उससे भी कुछ हद तक शौक पैदा हुआ। लेकिन उसके बावजूद मुझे घर वालों से थोड़ी लड़ाई करनी पड़ी अल्टीमेटली जब इसको प्रोफेशनली परसू करने का टाइम आया। लेकिन आई वुड से एंड में जब आप थोड़े से इस शोबे में आपको थोड़ा सा ढीठ होना पड़ता है तो आप इवेंचुअली मना लिया और फिर यहाँ तक पहुँच गई। जी, जी। नहीं, ये मेरा ख्याल है ये वो एक हमारी अपनी फैमिली होती है, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस है कि हम मैं भी इसी तरह से उसमें आया था, तो ज़रा फैमिली जो है ज़रा खुश नहीं होती अगर आप उनको कहें कि आप एस्ट्रोनॉमी या फिज़िक्स में जा रहे हों, तो मेरा ख्याल है ये भी हम सब इससे गुज़रते हैं इस चीज़ से। जी, जी। ये भी एक और प्रोसेस है। ये एक मौज़ू है जिस पे हम शायद किसी और टाइम बात कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि हमारी सोसाइटी में इस तरह क्यों होता है और हमारे एजुकेशन सिस्टम का इसमें क्या रोल है। लेकिन ज़ाहिर है और इकोनॉमिक सिस्टम का इसमें क्या रोल है। लेकिन या और ब्रीफली जेंडर, यही और आपका तो जेंडर ऑफ आई मीन लाइक कोर्स। यू नो आई मीन आई थिंक अगर मेरे लिए तो फिर भी आसान है। आई मीन लाइक यू नो आई मीन आई थिंक हमें पता है कि खास तौर से जो स्टीरियोटाइप्स भी हैं और जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सो इतनी मुख्तलिफ हैं जेंडर्स के हिसाब जी, से, जी। यू नो। तो बहरहाल चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई चीज़ अगर कोई मैंने मिस कर दी हो, आई मीन आई थिंक आपकी जो रिसर्च है वो फैसिनेटिंग है। आई थिंक लोगों को जो है वो पता करके रखें कि आप क्या काम कर रही हैं। तो आप यहाँ पे जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें आपकी जो वेबसाइट है, मैं वहाँ पे उसमें लिंक डाल दूंगा, जिसमें अगर लोगों को शौक है आइस क्यूब न्यूट्रिनो या इस किस्म की चीज़ों के बारे में और पता करने का, वो कर रहे हो। लेकिन और कोई चीज़, कोई कमेंट हो? अ, मैंने कहा कि मैं अ, ओपन एंडेड में चीज़ अ, छोड़ दूँ यहाँ अच्छा। पे। नहीं, आई वुड से अगर आपको जनरली किसी को भी साइंस का, एस्ट्रोफिजिक्स का या पार्टिकल फिजिक्स का शौक है, उसे जारी रखें। जो आखिरी हम जो बात कर रहे थे कि हो सकता है आपको इस उम्र में इतनी ज़्यादा इंकरेजमेंट ना मिले या अप्रिसिएशन ना मिले जिस तरह का हमारा माशरा है, लेकिन जारी रखें। कायनात में बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ें हैं। और कुछ नहीं तो इसको अपने एक तरह से एस्केप के लिए इस्तेमाल करें। और यू नो याद रखें कि न्यूट्रिनो एक छोटा-सा ज़र्रा है, लेकिन आपको बड़े-बड़े दूर तक से ये मैसेजेस लेके आता है। और आपके इसमें गुज़र भी रहा है। वैसे मैं गुज़र भी एक रहा है चीज़ इसमें। मैं कहना भूल गया था। मैं वो कहता चलूँ कि ये कॉस्मिक रेज़ जो हैं, वो आपने सही बात की थी कि वो हर तरफ आते हैं। तो मेरा ज़्यादातर काम जो है थीसिस वगैरह के लिए, वो तो टेलीस्कोप्स का था, तो हुँ, हुँ। ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स। तो जी, जी। हमें काफ़ी तंग करते हैं कॉस्मिक रेज़, बिल्कुल। क्योंकि जब आप वो उसके इमेजेस ले रहे होते हैं तो हमें आई मीन सॉफ्टवेयर होता है जो उन कॉस्मिक रेज़ को जी, रिमूव जी। करता है, क्योंकि वो डिटेक्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं यार ये क्यों दरमियान में आते जा रहे हैं। तो आपके लिए वो डेटा है, हमारे लिए वो जी, जी। ज़रा वो न्यूसेंस है एक लिहाज से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो डॉक्टर मेहरुन निसा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और फ़ैसिनेटिंग रिसर्च। आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।